अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शहर। आज का दिन 9 रमज़ान अज़ीम 1445 हिजरी कमरी रहा, 20 मार्च 2024 ईस्वी। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1433 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। बुध का दिन है। 4 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम इन 4 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। एक और साथ ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए हमें नसीब हुई। जिस तरीके से आप जानते हैं कि बीबी दो आलम मखदूम कायनात सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह के रसूल की सच्ची बेटी हैं और उनकी वालिदा गरामी कदर जनाब बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा हैं। और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसी बेटी को तरबियत दी, ऐसी बेटी की माँ बनी और ऐसी तरबियत की वारिस बनी कि कायनात के अंदर रसूल आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास मुआविन बनी, ख़ास मुआविन। इंसान को जब कभी भी कोई मिशन दरपेश हो, कोई ख़ास अहम काम अंजाम देना हो, तो इंसान को मुआविनीन की ज़रूरत हतमन हुआ करती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, मंसूबा, बरनामा और हदफ मिशन इलाही था। मिशन इलाही में जो मुआविन बने उन्हें बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की इस मखसूस शहादत कहूँ, वफ़ात कहूँ, जुल्म के ज़रिए अगर कहूँ तो शहादत हो जाए, और अगर कहूँ कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा को कैद व बंद की सऊबतों के अंदर शहीद किया गया तो शायद बरजा होगा। बहरहाल बीबी की शहादत 10 रमज़ान अज़ीम हुई और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को, और बल्कि एक दिन को नहीं, पूरे साल को, जिनमें 2 वफ़ातें, 2 शहादतें हैं, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, इनकी शहादतों पर अल्लाह ताला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, अब तुम्हारा कोई मक्के में कोई मददगार नहीं रहा, अब आप हिजरत कर जाएं। यानी जिनको अल्लाह ने रसूल का मुआविन करार दिया, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस साल को ऐसा करार दिया जिस साल में ये 2 वफ़ातें हुई, आमुल हुज़्न करार दिया। अब जिस भी मंसूबे, जिस भी मिशन के लिए चाहिए हो कोई मदद, तो अहमुल मुहिम्मात जिनमें अमूमी तौर पर ज़िक्र किया जाता है, एक माल होता है और एक जान हुआ करती है। माल के ज़रिए से बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने मदद फरमाई, जान के ज़रिए से, फ़िदाकारी के ज़रिए से, क्योंकि फ़िदाकारी दोनों जानिब से थी, लेकिन औलाद और अपनी फ़िदाकारी के ज़रिए से, जहाँ पर रसूल आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शीर बीशा करार पाए और ढाल करार पाए, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे। और जनाब हमज़ा का भी ज़िक्र यकीनन काबिल ज़िक्र है, लायक ज़िक्र है, और ज़रूरी है कि जनाब हमज़ा भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा हैं जहाँ कहीं किसी ने बात करना चाहिए, जनाब हमज़ा की मौजूदगी और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मौजूदगी लोगों के अंदर जुर्रत नहीं आने देती थी कि वो किसी भी तरीके से रसूल के ख़िलाफ़ बात कर सकें। बहरहाल जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम अमीर बतहा कहलाए, रईस बतहा कहलाए, और बीबी खदीजा
सलाम अलैहा मलिकतुल अरब कहलाई। बहरहाल आज के दिन हम जिस प्रोग्राम पे बात करने लगे हैं, आयतुल्लाह उज़्मा समाहती सैयद सादिक हुसैनी अश-शिराज़ी साहब ने खिताब फरमाया बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के मौजू पर, और ख़वातीन से ये ख़िताब था। इस मौजू की तहलील करने के लिए, वजाहत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद सिब्तैन अकबर साहब, लाहौर पाकिस्तान से। आइए बुज़ुर्गवार के स्काइप पर कॉल के ज़रिए से हम मुस्तफ़ीद होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद किबला, कैसे हैं जनाब अली? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, एहसान परवरदिगार। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपकी दुआएं हैं, मौला का एहसान है। करबलाई मोहल्ला में मौजूद हैं, आपके लिए भी दुआ गो हैं, मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ। और आज आपको बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का वो मौजू जिस पर जनाब आयतुल्लाह उज़्मा समाहती सैयद सादिक हुसैनी अश-शिराज़ी साहब ने खिताब फरमाया ख़वातीन के मजमूए में, और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के इस बाबरकत मौजू के ऊपर, और इस मौजू में से मखसूस पहलुओं पर खसूसी रोशनी उजागर फरमाई। चाहूँगा इस बयान में आपने जो मौज़ूआत देखे उन पर रोशनी फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा किबला। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत पेश करूँगा तमाम मोमिनीन और मोमिनात, नाज़रीन को, हाज़रीन को, जनाब सैयदा ताहिरा उम्मुल बनीन उम्मुल मासूमीन हज़रत खदीजा कुबरा आलिया की इस रहलत, इस वफ़ात की ताज़ियत, और ख़ुसूसन इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। यकीनन हम लोगों के लिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ैबत में अगर कोई हमारे लिए कोई मंबा हिदायत है तो मुराज उज़ाम है। यकीनन आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक शिराज़ी को खुदा जज़ाए खैर दे, खुदा उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनका साया हमारे सिरों पर कायम दायम रहे। यकीनन इस मौके पे जो उन्होंने तकरीर फरमाई है, यकीनन इसकी अशद ज़रूरत है। यकीनन हम लोग तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद को फरामोश कर बैठे हैं। हमें इसको दोबारा से इनको हासिल करने की ज़रूरत है, हमारी ख़वातीन को, हमारे बच्चों को, बच्चियों को। यकीनन आगा ने एक बेहतरीन मौके पे बेहतरीन खिताब इरशाद फरमाया, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले अज़मत ख़वातीन के बारे में कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन को एक मकाम व अज़मत अता की है, और ये मंजिलत जो है उनको जो है एक मकाम बुलंद पे ले जाती है, और खुदा ने उनको एक अजीम शरफ बख्शा। यकीनन एक बहुत बड़ी बात है कि जितने अम्बिया भी आए हैं तो वो उन्हीं की कोखों से जन्म लेके आए हैं। यकीनन ये सारी जो है, ये अगर कोई माशरे को कोई जो है वो लेके चलता है या उसको हया बख्शता है तो वो एक खातून है। जनाब खदीजा सलामुल्लाह की ज़िंदगी और उनका जो है, उनका किरदार जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा मशलरा है। जो औरत जो है जिस नीयत से आगे बढ़ेगी, अल्लाह ताला उसके अजर को ज़ाया नहीं करता। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा यकीनन औरत पे, जैसा कि आगा ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने औरत पे जो है वो जहाद को हराम करार दिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक जहाद और तरह का रखा है ख़वातीन के लिए। वो जहाद क्या है? वो घरदारी है, वो खानादारी है, वो अपने शोहर की खिदमत करनी है, बच्चों की तरबियत है, अपने बाप के साथ हुस्न सलूक है, नस्लों की बका है। ये इसने घर रह के उनकी तरबियत करके माशरे को अच्छे फ़र्द देने हैं। अच्छा माशरा तभी बनेगा। तो जनाब आयतुल्लाह सादिक शिराज़ी मददुल्लाह आलिया ने अपनी तकरीर के अंदर जो इरशाद फरमाया, उसमें ये बेहतरीन उनका फरमान था कि अल्लाह ताला ने यकीनन जो है वो जो अज़मत दी है उसके बदले में ये भी कहा कि रसूलुल्लाह का फरमान भी सामने रख दिया कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत में ज़्यादातर ख़वातीन होंगी, और ये भी बता दिया कि ये उनके आमाल, यकीनन औरत जो है ज़्यादा मज़हबी होती है, ज़्यादा इबादत गुजार होती है और अल्लाह के ज़्यादा करीब होती है मर्दों की निस्बत।
اور مرد پہ کیونکہ جہاد واجب ہے اس وجہ سے وہ باہر رہتا ہے یا قتل کرتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے راہ خدا میں، تو یقیناً خاتون جو ہے وہ آگے نسلیں بڑھاتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر تو وہ نیکوکار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ان کا بہترین یہاں پہ کہنا تھا کہ لیکن اگر وہ ان تمام تر عظمتوں کو نہیں پا سکی ہے اور پیچھے رہ گئی ہے اور برے کاموں میں اور ان تعلیمات محمد والے محمد پہ عمل نہیں کیا ہے جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ جہنم میں بھی عورتیں ہوں گی اور ان کی بھی تعداد ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ تو الاعمال بالنیات، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، جیسے نیت کرو گھر کی خانہ داری بھی کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، شوہر کی خدمت کرو اس کا اجر ملے گا، یقیناً یہ تم بچوں کی خدمت کرو، شوہر کی ڈانٹ ڈپٹ، ہر طرح کی مشکلات دیکھو، صبر کرو، یہ عورت کا جہاد ہے۔ یہاں پہ جناب آیت اللہ صادق شہادی صاحب کا یہ فرمانا کہ عورت جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپنی ہستی میں مکمل ایک جو ہے ایک مشر راہ ہے۔ جناب خدیجہ کی مثال دی تو انہوں نے اسی کے اندر کہا کہ اگر ہم نے کسی کی سیرت کو دیکھنا ہے تو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کا ہی ہم مطالعہ کر لیں کہ ان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایک وقت میں جو ہے وہ بیٹی بھی ہیں، اور کیا کمال بیٹی ہیں کہ رحمت اللہ عالمین کی بیٹی ہیں، اور ان کے لیے خود رسول اللہ نے یہ فرمایا فاطمہ ام ابی، یہاں کہ فاطمہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے، اور بہترین زوجہ کا کردار بھی بیوی نے ہمیں نبھا کے بتایا کہ ہاں ایک عورت کے لیے، بیوی کے لیے بہترین نمونہ کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے شوہر کی خدمت کا۔ جناب امیر المومنین جو ہے جنگوں پہ ہیں لیکن خانہ داری، معاملات، گھر کے کام کاج سارے بیوی انجام دے رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں اور بچوں کو بھی پال رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سارے امور خانہ داری بھی خود سر انجام دے رہی ہیں۔ ایک جو ہے ایک سلطنت کا شہنشاہ ہے، اس کی ملکہ ہے، اور ایک امیر المومنین ہے جس کی زوجہ ہے، لیکن پھر بھی یہ کام کرنا یہ ہم آج کی عورتوں کے لیے جو ہے ایک بہترین جو ہے وہ سبق ہے، راہ جو ہے وہ بنا ہے کہ دیکھو کہ عورت جو ہے وہ چاہے جتنی بھی اسٹیٹس کیوں نہ رکھے، جتنی بھی اس کے پاس جتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، قوت کیوں نہ ہو، اس کے باوجود جو ہے وہ گھر گرہستی کے اندر اس کو یہ کام اگر اس کو کرنے پڑ جائیں تو اس کے اندر کوئی مضاحکہ نہیں ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ کی سیرت میں ہمیں ایک بہترین ماں بھی دکھائی دیتی ہے کہ جس نے جناب حسن حسین اور جناب زینب و کلثوم جیسے جو ہے اولاد پال کے ہمیں بتائی کہ دیکھو ایسے ماں تربیت کرتی ہے، اور کتنی بہترین تربیت ہے کہ جس کا نتیجہ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسا دکھائی دے رہا ہے، جس کا نتیجہ ہمیں ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا جیسا دکھائی دے رہا ہے، کتنا بہترین ہمیں نتیجہ جناب ام کلثوم جیسا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یقیناً ایک بہترین جو ہے ہمارے لیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جو ہے ایک مشعل راہ ہے، ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ زمانہ جس دور میں بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، لوگ اپنے چہرے کو سیاہ سمجھتے تھے، شرم سے منہ جو ہے وہ چھپاتے پھرتے تھے، مجھے بیٹی ملی ہے۔ بی بی کی عظمت دیکھیے کہ اس دور کے اندر بی بی نے اس دور جہالت کے اندر اپنا جو ہے جو لقب، ابھی اسلام نہیں آیا ہے ہاں، اس کے باوجود لقب طاہرہ پایا، ملکۃ العرب، کتنا بہترین لقب ہے طاہرہ، پھر لقب پایا زکیہ، پھر لقب پایا صدیقہ، پھر لقب پایا خیر النساء، اور پھر ملکۃ العرب کیا ہے؟ ملکۃ العرب دیکھیں، ملکۃ العرب یعنی عرب کی سب سے زیادہ مالدار عورت، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اتنا مال تھا بی بی کا، اتنا مال اللہ تعالیٰ نے بی بی کو عطا کیا تھا کہ بی بی کے پاس جو ہے 80,000 اونٹ جو تھے، جو ہر وقت مال تجارت لے کے کبھی یمن جا رہے ہیں، کبھی شام جا رہے ہیں، کبھی باقی ممالک میں تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ مال دولت کی یہ ہیر پھیر ہے کہ ایک دسترخوان پہ ایک وقت میں 5,000 جو ہے وہ خادمین جو ہے وہ کھانا تناول کر رہے ہیں، اور بی بی جو ہے ان تمام تر امور کو جو ہے آسن طریقے سے لے کے چل رہی ہیں۔ اور پھر جب بھی میلے لگتے تھے بڑے بڑے مکہ کے اندر،
اور تاجر جو ہے ان میلوں میں جو ہے اپنے مال کو بیچنے کے لیے آتے تھے، تو سب سے زیادہ اگر جو یہاں پہ ہم دیکھیں تو ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ وہ ادھر ادھر جاتے سیدھا مارکیٹ بازار میں نہیں جاتے تھے، بلکہ در جناب خدیجہ سلام اللہ پہ جاتے تھے، کہ اتنا جو ہے معاملہ فہمی رکھتی تھی کہ سب سے پہلے جا کے وہاں پہ ریٹ جو طے ہوتا تھا، قیمت جو لگاتی تھی وہ جناب خدیجہ سلام اللہ لگاتی تھی، واہ واہ اتنی زیادہ جو ہے فہم ادراک۔ اور پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا وہ مال کہ مکہ کے اندر کوئی ایسا تاجر نہیں تھا جو جناب خدیجہ کا جو ہے وہ جو ہے مقروض نہ ہو۔ واہ واہ اور یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا اتنا جو مال تھا، یعنی یہاں پہ یہ روایات ملتی ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ کی مال کی کیفیت یہ تھی کہ اگر مال دنیا جو ہے اگر سین میں رکھ دیا جاتا تھا اور بی بی دوسری طرف بیٹھتی تھی تو مال کے پیچھے بی بی چھپ جایا کرتی۔ اللہ اکبر سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ بی بی ایک جب زوجہ بنی ہے تو یہاں پہ بھی بی بی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کی عظمت کو پایا، ان کی جو ہے کرامت اور ان کی بلندی کو جب بھانپ لیا نا، تو پھر یہاں پہ بھی بی بی کا ایک عمل جو ہے ہمارے سامنے اور آج کے دور کے لیے مشرہ ہے اور ہم سب کے لیے، کہ آج جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، ہاں مالدار ہیں لیکن ان کو ان کے رشتے نہیں ہو رہے، اور کتنے ایسے جو ہیں جوان جو ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، معاملہ اور معاشرہ جو ہے وہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، صرف یہ کہ ہاں جی ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، بیٹھے ہوئے۔ تو بی بی نے اس رسم کو توڑا ہے۔ بی بی نے پہلے تو انتظار کیا، کیوں؟ ان کے آباء و اجداد نے بتایا تھا کہ خدیجہ تیرا کوئی ہمسر کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا، تمہیں بہت بڑی عزت اور احترام اور شرف ملنے والا ہے، اللہ جلدی نہ کرنا۔ کتنی دولت، کتنے بادشاہوں کے، کتنے مالدار تجار کے، کتنے سرداروں کے رشتے بی بی نے ٹھکرائے، صرف اسی انتظار میں کہ ایک گوہر یگانہ آئے گا جس کو اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہوگا۔ واہ تو جو میسرہ غلام کے ذریعے بی بی نے تائید حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب ان دو بہروں کو ملانا چاہا تو جناب خدیجہ نے یہاں پہ ایک ایسا عمل کیا کہ بی بی نے پہلے تو جناب رسول خدا کے ساتھ مشارکت کے ساتھ تجارت کی، ایک واہ سٹیٹس بنایا، اور پھر جو ہے ایک موقع ایسا ہے ہمارے معاشرے میں لڑکے والے رشتہ لے کے جاتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ جا کے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن بی بی نے اس رسم کو توڑا ہے، اور رسم کو توڑ کے بی بی نے خود جو ہے وہ رشتہ جو ہے رسول اللہ کا مانگا ہے۔ واہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امر کو اتنا پسند کیا کہ اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا ہے، واہ کہ جب تک جو ہے اسلام کے اندر یہ پاک جو ہے یہ رسم نکاح باقی ہے تو سب سے پہلے لڑکی سے اجازت لی جائے گی واہ اور پھر واہ لڑکے سے اجازت لی جائے سبحان گی اللہ آج بھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہاں پہ دیکھیں ایک زوجہ کا کردار دیکھیں کہ ایک زوجہ جو اتنی مالدار ہے، اگر معاشرے میں ہم دیکھیں تو اتنی مالدار عورت اول تو اس جیسے ایسا جو جس کے پاس مال دنیا نہیں ہے اسے شادی کرنے کو راضی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر راضی ہو جائے تو اس کو جو ہے ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے، اس کا اللہ جینا دو بر ہو جاتا ہے۔ لیکن کمال ہے سیرت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے صرف اپنا آپ میرے حوالے نہیں کیا تھا بلکہ مجھے کہا تھا کہ یہ مال جو میرا ہے یہ آپ سے آج سے یہ سارا آپ کا مال ہے۔ واہ یقیناً اسلام ایسے ہی پروان نہیں چڑھا ہے بلکہ یہ مال خدیجہ تھا جو ابھی اسلام نہیں آیا تھا تو بی بی نے رسول اللہ کے اختیار کامل میں دے دیا تھا۔ واہ یقیناً یہ بہت بڑی جرت اور بہت بڑا فیصلہ ہے، اور سبحان جناب اللہ خدیجہ سلام اللہ کے اس مال کو رسول اللہ نے کئی گنا تجارت کر کے جو ہے وہ 15 سال کے اندر جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچایا۔ واہ واہ یہ بی بی کی خدمت تھی کہ جب اسلام کا پیغام آیا اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا تو اس وقت سب سے پہلے جو ایمان لانے والی ہیں تو وہ بھی یہ مختومہ ہیں۔ واہ 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 آج ہمارے گھروں کے اندر اختلاف اپنی جگہ پہ، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ کوئی کسی بھی جو ہے جو ہے وہ پھر جو ہے اسٹیٹس کا ہو، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ ہاں کہ آج شوہر کو اتنی عظمت نہیں دی جاتی، لیکن بیوی کیونکہ عظمت جان چکی تھی تو اگر جب ایمان لے کے آئیں تو سب سے پہلے جو ہے جناب خدیجہ سلام اللہ رسول اللہ پہ ایمان لاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور جناب امیر المومنین ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جو ہے یہ ایک جرت ہے، اور ہر طرف مخالفت ہے، پھر اسلام کے اوپر سارا مال نچھاور کر دیا بیوی۔ واہ اتنی زیادہ جو مال خدیجہ تھا
وہ کہاں گیا؟ جی یہ سارا کا سارا جو ہے جناب خدیجہ نے اسلام کے اوپر جو ہے نچھاور کر دیا کہ آؤ اے قرض دارو، آؤ قرض چھڑوانا چاہتے آؤ میرے محمد کا کلمہ پڑھتے چلے جاؤ، میں خدیجہ جو ہے مال تمہیں معاف کرتی چلی جاؤں، یتیموں کو پالا، اسیر کتنے بچوں کو پالا، ہاں یہ ام الایتام کہلائی بیوی، یہ بیوی کی سیرت ہے۔ اور جناب اس طرح کر کے اگر آگے دیکھا جائے تو عظمت کتنی زیادہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ جناب خدیجہ کے اوپر سلام کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ عزیزان گرامی، اگر جناب خدیجہ جیسی ماں کی اگر کوئی بیٹی ہو سکتی ہے تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہو سکتی۔ کتنی عظمت ہے جناب خدیجہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک عام بیٹی کی جو ہے ایک عام ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ کی جناب خدیجہ کے قدموں کے نیچے جنت۔ عظمت۔ اور دیکھیں کہ ابھی جناب یہ حالت کیا ہوئی، حالت اچھا بدلے میں کیا ملا؟ بدلے میں جناب خدیجہ کی، جیسے میں نے کہا کہ الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، بی بی نے مال دیا، اللہ نے عظمت عطا کی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ یہ جو مال خدیجہ ہے، یہ مال جو ہے یہ میرا مال ہے، فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کہ جب میں نے آپ کو محتاج پایا تو میں نے آپ کو غنی کر دیا، مال خدیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مال کہہ رہا ہے۔ ہاں کتنی زیادہ جو ہے یہاں پہ بی بی کو عظمت ہے، ہاں فضیلت کے اللہ تعالیٰ جس کے کام کو، جس کے عمل کو اپنا عمل کہلا۔ پھر یہاں پہ آگے دیکھیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے جو یہ تمام تر جو مال دنیا جو ہے رسول خدا کے قدموں میں جو نچھاور کیا تھا، بدلے میں کیا ملا؟ بدلے میں یہ ملا کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ رسول اللہ کے ساتھ یہ رہی ہیں، رسول اللہ کے شانہ بشانہ یہ رہی ہیں۔ بی بی جو ہیں یہاں پہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی صادق ترین وزیر ہیں، صادق ترین بہترین مشاور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اتنا معاملہ وہاں پہلے وہ اتنا سلسلہ، اتنی تجارت کو اکیلا دیکھتی تھیں، تو اب رسول اللہ کے اس جو مشن کو، جو اسلام کی اشاعت کا مشن ہے، اس کے اندر بی بی شانہ بشانہ ساتھ چل رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے 25 سال یہ ساتھ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے عظمت جناب خدیجہ کو دیکھ کے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے یہ بی بی کا انعام ہے۔ ہاں عرب کے اندر کتنی شادیاں بندہ کر سکتا تھا، رسول خدا کو بیویاں نہیں ملتی تھیں، جناب خدیجہ کے بعد لائن لگ گئی کم از کم 9 بیویاں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ میں آپ کو عرض کروں کہ اس کا اجر کیا ملا؟ اجر یہ ملا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کیا کیا؟ مال تو دے دیا لیکن سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ سوشل بائیکاٹ یہ کہ حالت یہ ہو گئی کہ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر معصور ہو کے رہ گئے، اور ایسے بھی دن آئے کہ خشک پتے کھانے، ایسے بھی دن آئے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو چادر تھی وہ اتنے پیون زدہ ہو گئی تھی کہ اس کے اوپر مزید پیون لگنے کی جگہ واقعی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ صورتحال جو ہے یہ کیا ہے؟ اور یہی وجہ ہے یہاں پہ جناب خدیجہ سلام اللہ پریشان ہوتی تھی۔ دیکھیں عظمت بھی دیکھیں، اللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ عظمت بھی عطا کر رہا ہے۔ ہاں پوچھا کہ خدیجہ عورتوں نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا؟ ہاں رسول اللہ بائیکاٹ کر دیا، میں اکیلی ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں۔ ہاں ایک نے رسول اللہ آئے تو جناب خدیجہ کسی سے بات کر رہی، تو کہا کس سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں گھر میں تو اور کوئی نہیں تھا، تو کہا میرے پیٹ میں جو مولود ہے، میرے پیٹ میں جو بچی ہے، میں جب مکہ والیوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا ہے، سب میرے قریبی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ مولود جو ہے جناب زہرا جب بطن میں تھی وہ مجھ سے ہم کلام ہوتی، میری تنہائی کی ساتھی بنی۔ سبحان اللہ۔ یہ اجر ساتھ ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے بڑھے، جب اس دنیا سے گئی ہیں تو پھر مظلومیت دیکھیں بی بی کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ سے تو شرمندہ ہو رہی ہیں کہ یا رسول اللہ جتنی آپ کی خدمت کا حق تھا میں خدیجہ اتنا نہیں ادا کر سکی۔ اللہ اکبر۔ جان گرامی،
اسلام کو پال کے دیا جناب خدیجہ نے. بے شک. اور باقی جتنی بھی مذکورات بعد میں آئی ہیں، ام المومنین جتنی بھی آئی ہیں، سب اسلام کے مال پہ پلی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اتنا اکبر. کچھ کر کے، اتنی زیادہ جو ہے وہ مشقت اٹھا کے، اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کر کے، اتنے زیادہ سخت حالات کا سامنا کر کے، اتنا کچھ برداشت کر کے بھی بی بی کہہ رہی ہیں کہ جتنی خدمت کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکی. آج کی بیوی کا اندازہ لگا لیں، ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہ کریں تو کتنے کتنے دنوں تک ناراض رہتی ہیں. واہ. ہماری یہ تعلیمات نہیں ہیں. شوہر پہ کبھی اتنا جو ہے وہ برڈن مت ڈالو کہ وہ آپ سے شرمندہ ہو، وہ آپ کی خواہش کو پورا نہ کر سکے. بیوی نے کوئی خواہش کی ہی نہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ پتہ ہے کہ رسول اللہ کی بات کیا ہے، معاملات کیسے چل رہے ہیں. بیوی معاملہ فہم ہے. اب جہاں پہ جب رسول اللہ سے تو یہ بات کی ہے، رسول اللہ گئے ہیں تو اب جناب زہرا کو بلایا ہے اور کہا ہے میں تمہارے بابا سے تو نہیں کہہ سکی. یہ بھی دیکھیں نا، ایک حسرت، ہر کسی کی حسرت ہے. ایک کہاں ملکۃ العرب اتنی مالدار خاتون، اور ایک یہاں پہ خواہشات کوئی نہیں ہے لیکن چھوٹی سی خواہش. کیا ہے خواہش؟ یہ ہے کہ اے زہرا اپنے بابا سے کہیے گا کہ جب وہ ان پہ وحی آتی تھی، اور وحی جو آتی تھی تو وہ ایک جو عبا اوڑے ہوتے تھے، ہاں تو بس اس طرح کریں، میرے لیے اسی کا کفن کا اہتمام کر دیں. میری خواہش ہے کہ رسول اللہ اپنی اسی عبا میں مجھے کفن دیں اور اسی میں دفن کر دیں. یہ رسول اللہ کی مجبوری تھی کہ رسول اللہ کے پاس اس وقت بھی کفن موجود نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ مشکل ہے. ہاں جب یہ کیفیت دیکھی جناب خدیجہ کی، جو ہے خواہش دیکھی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جاؤ، میری کنیز خاص نے اپنا سارا کچھ جو ہے وہ میرے راہ میں خرچ کر دیا، جاؤ جنت سے کفن لے کے جاؤ. سدا سلامت رہیں قبلہ، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. یقین جانیے بہت پیارا کلام، بہت پیاری وضاحت اور بہت پیارا انداز اور بہت پیارا ذکر. خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. اور جی نہیں چاہتا تھا کہ تمام کیا جائے بات کو، لیکن دامن وقت کی گنجائش نے مجبور کیا. خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. یہ تھے ہمارے ساتھ اسکائپ کال پر مولانا محمد سبطین اکبر صاحب لاہور سے. آئیے مولا کے ظہور کی دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج.